मुकम्मल नावल। मैं तेरा सरमाया हूँ। किसी को निकाह करके सरे राह नहीं छोड़ा जाता। शायान उस्मानी। वो अक्सर तन्हाई में ये सोचा करती थी। फौज वापस आई थी वहाँ 7 सालों बाद, और अब के बार दिल खून के आंसू रो रहा था कि मत मांगो भीख इस शख्स से जिसने तुम्हें बेमोल कर दिया, जिसने निकाह के 7 साल में मुड़कर तुम्हें देखा तक नहीं, जिसके लिए तुम अब भी एक अनपढ़ गवार और छोटी लड़की हो। किससे मिलना है आपको? इससे पूछा गया। शायान उस्मानी। आवाज धीमी थी, आंसुओं से भरी हुई, जैसे साथ न देना चाह रही हो इसका। मैं बता देता हूँ सर को, इस लड़के ने उसे देखते ही सरसरी से अंदाज में कहा। लेकिन उसे बिठाया गया था। इंतजार, हाँ, वो शख्स हमेशा से ही उसे इंतजार ही तो करवाता आया। आ जाए। वो थके कदमों से उठी। उसे लगा नहीं था कि 7 सालों बाद वो वहीं आ जाएगी जहां आने की कसम खाई थी उसने। वो अंदर दाखिल हुई जहां वो किसी लड़की की बेहद करीब बैठा बातें कर रहा था। उसकी आंखों में मिर्चें भर गई। वो अब भी कहाँ पतला था, इसी तबीयत का मालिक था वो। इसने नकाब को दुरुस्त करते कदम अंदर रखा। जी कौन? वो इसकी तरफ देखकर बोला। सेक्रेटरी कब का जा चुका था, अब सिर्फ वो लड़की और वो शख्स था सामने। इसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट छा गई। फिर आंखें झुकाते अपना नकाब उतारा और भारी होती पलकों से उसे देखा। शायद नाम से भी वो उसे न पहचानता, इसीलिए चेहरे से नकाब हटा दिया। कुनैन खावर ने उसे देखा, जो अब अपनी जगह से खड़ा होता उसके करीब आया था फौरन। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो धाड़ा तो इसका दिल सहम गया। इस जगह पर मेरा भी इतना ही हक है जितना आपका। वो धीमे से बोली और नकाब दोबारा कर लिया। वो लड़की उठकर चली गई। अब वो दोनों रह गए थे। हा हा, 7 सालों में हिम्मत आ गई है तो मैं को नैन खावर मानना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत भी ना करना यहाँ घुसने की। कि मेरे बाप दादा की बनाई हुई जगह है, जिसमें हिस्सेदार मेरा बाप भी है। वो चीख पड़ी। इतना फर्क क्यों भाइयों में? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खानदान की रिवायत को तोड़ते अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरी आनी तड़पी हो साल। इस शख्स का तो मैं नाम सुनना पसंद ना करूं, कुछ आके उसे सामने देखना। वो हुंकारा भर गया। उसे लगा नहीं था कि सामने मौजूद वो छटाक भर की लड़की एक रोज इसके सामने मौजूद इससे अपना हक तलब करेगी। ज्यादा नहीं, बस मुझे मेरे बाप का हिस्सा चाहिए। ये कहते इसका दिल किया कि जमीन फटे और इसमें समा जाए। क्या कहा? फिर से कहना जरा। वो थोड़ा करीब हुआ तो वो फौरन से पीछे हुई, जिस पर शायान ने आईब्रो उचकाई, जैसे कह रहा हो इतनी तुम पाकीज़ा। मेरे बाप का हक, वो जायदाद से और हर रिश्ते से इसी दिन आग कर दिया गया था, जिस दिन इसने हमारे खानदान की रिवायत का पास न रखा था। कोनैन मैडम, इसका इस जगह पर हिस्सा तो क्या फूटी कोड़ी तक नहीं है। निकलो और यहाँ का रास्ता दोबारा कभी मत देखना। निकलो। इसकी धार पर वो पाँव तक काम गई। शायान, वो लरसते हुए बोली। आंसू चेहरा भिगोने लगे। नकाब अब गीला होने लगा था। हमारे दरमियान रिश्ते का वास्ता है आपको। मुझे कुछ रकम चाहिए, मेरा बाप मर जाएगा। वो कहती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोती तो वो शख्स उसे देखने लगा जैसे इसके आंसुओं से बेजार हो रहा हो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराता मतलब पर आया, फिर उसे सर तपांव देखा। सब दे दूंगी जो आपको चाहिए। वो मन में आई। तुमसे जो चाहिए वो तो मैं किसी लम्हे भी पा सकता हूँ। कौन शायान? वो क्या कह रहा था वो समझ गई। कुनैन का दिल किया इस शख्स से गिरबान पकड़े और इससे पूछे क्या क्या बीवी को सिर्फ इसी के लिए घर लाया जाता है? क्या बीवियों को यूं रुस्वा किया जाता है? क्या निकाह कर कर मुड़ कर नहीं देखा जाता? क्या सालों सिर्फ दुश्मनी में गुजारते ही जाते हैं? कल घर पर आ जाना सुबह 8 बजे। लेट हुई तो कदम न रखना वहाँ। मेरा वक्त बहुत कीमती है और कीमत एक साथ नहीं मिलेगी। भाग गई अगर तुम तो। कुनैन ने हिचकी भरते उसे देखा। निकाह के 7 साल वो दूर रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कीमत जाने पर वो उसे कब्र से निकाल लेता वो जानती थी। मैं आ जाऊंगी, वो कहते पलट गई। मैं और कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती, मैं बस एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। मेरे बाप पर मेरे खून का हर कतरा वार दूंगी, लेकिन आज नहीं आने दूंगी। वो खुद को मजबूत करती, कल के लिए खुद को तैयार करने लगी। इसका बस चलता तो वो कभी भी शायान उस्मानी से दोबारा नहीं मिलती। तो जब मिलता था इसके साथ की तस्लील क्यों करता था कि वो रेजा रेजा होती बिखर जाती थी। आज मजबूरी ना होती तो वो वहां कदम रखने से पहले मरना पसंद करती। वो उसे खुद फंसा रहा था इन सब में। उसे लगा था ये इतना मुश्किल ना होगा, लेकिन अब उसे तकलीफ में देखकर पागल हो रहा था वो। ये तुम्हारा अपना फैसला था अजलान कि तुम उसे इन सब से गुजारो ताकि वो मजबूत हो सके। हाँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसका एक एक आंसू मेरे दिल पर गिरा है। मैं पागल हो रहा हूँ। वो रो रही है और वजह मैं हूँ। लेकिन उसे इन सब से तुमने निकालना है। अपने माँ बाप के बाद वो जिस तरह डरपोक बन गई है कि लोगों से दूर भागती है, ऐसा नहीं चलेगा ना हमेशा। इसका सब तू ही है, तू ही उसे इन सब से निकाल सकता है। मैं जानता हूँ, इसीलिए उसे इन सब से निकाल रहा हूँ। वो अंधेरे में 2-4 बार बेहोश हुई है। न जाने कितने जख्म इसने खुद को दिए। मुझे अपनी जान जाती महसूस होती है जब वो ये सब करती है। मेरी रूह अजियत में है बहुत। मैं इन दुखों का मैं दावा कैसे करूं? खुद को मजबूत बना वो सब भूल गई है। वो आंखें मीच गया।
ہاں وہ سبھی تو بھول گئی تھی، یا تو صرف اسے اس کی زندگی کی تلخیاں تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کمرے میں گیا، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ٹانگیں سمیٹی اور دوپٹہ سر پر رکھتے آنکھیں جھکا لی۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے ہنی؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شخص چاہتا تھا اسے پناہوں میں لے لے، لیکن ایسا کرتا تو وہ چیختی، شاید صدمے سے بے ہوش ہو جاتی۔ آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں ہنی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامنے چاہے، جو اس نے جھٹ سے اپنی کمر پر باندھ لیے۔ ہاتھ دکھائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہنی اپنا ہاتھ کسی لڑکے کو نہیں دیتی، وہ من منائی۔ 16 سالہ وہ لڑکی 10 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ان 16 سالوں میں، کوئی سنتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی۔ مجھے دکھا سکتی ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں کھولتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کانپنا کچھ کم ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کا اچھا والا دوست ہوں۔ وہ اور کچھ نہ کہہ پایا۔ ماما کہتی تھی لڑکے دوست نہیں ہوتے۔ وہ اس کی اس بات کو بھی رد کر گئی۔ تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں۔ میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ آپ صرف مجھ سے بات کریں گی، میری بات مانیں گی، مجھ سے فرمائشی کریں گی، جیسے آپ کی ماما آپ کے بابا سے کرتی تھی۔ تو وہ تو میری ماما کی زندگی کے لو تھے نا۔ وہ اسے دیکھتے بولی، ہاتھ اب جھولی میں رکھ لیں۔ تو میں بھی آپ کی زندگی کا سرمایہ لو ہوں۔ شاید یہ لفظ اس نے چھوٹے ہوتے ہی اپنے باپ کے منہ سے ماں کے لیے سنا۔ او، وہ اب بھی اس کی بات پر یقین لائی تھی یا نہیں، وہ سمجھ نہیں پایا۔ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا ضروری ہے، نہیں تو یہ ساری زندگی اسی اذیت میں گزار دیں گے۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو وہ دکھتے دل سے کھڑا ہونے لگا۔ یہ لیں۔ اسے لگا وہ ناراض ہو گیا، اسی لیے اپنے ہاتھ آگے کی۔ ہنی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہاں موجود زخم دیکھنے لگا۔ پھر اس کی بھوری آنکھیں، جنہیں وہ شدت سے چومنا چاہتا تھا، جو سوجی تھی، ہلکی سی ہمیشہ کی طرح۔ فرشتے؟ اس کا نام لبوں سے ادا کرتا وہ اس کے ہاتھوں پر جھکنے لگا، جب اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور جسم ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا۔ کیا کہیں گی آپ؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ وہ اسے بتانے لگی۔ آپ میرے گھر چلے گی؟ وہ ایک دم کچھ سوچتا پوچھنے لگا۔ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ اسے بہت سے جوابات دینا چاہتا تھا، لیکن خاموش ہو گیا۔ بس کچھ، میں آپ کا سب کچھ۔ ہم ہم میرے ساتھ گھر چلے، میرے ساتھ شام تک، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ اپنے باپ کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے دوا دینے لگی، جو نکاحت سے بس بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ بابا جان، آج کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، طبیعت خراب ہو تو مجھ پر ایک کال کر لیجیے گا۔ اب وہ کہیں جاتی تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا باپ کی وجہ سے۔ پہلے تو اس نے ان کے لیے ایک لڑکا رکھا تھا جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتا جب وہ کالج جاتی تھی، لیکن اب حالات ایسے نہ رہے تھے، اسی لیے اس نے سب کو ہٹا دیا۔ بابا جان، ہم آپ کا حق لے کر رہیں گے، آپ نے سالوں دیے ہیں اس بزنس کو۔ وہ ہمیشہ ان سے کہتی، نہیں، ان کے در پر جا کر مانگنا ایسے جیسے میں مان لوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ محبت کی شادی اور اپنی زندگی کے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہر انسان کا حق ہے، جو اس حویلی میں کہاں دیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سب کہہ کر اسے چپ کرواتے تھے، لیکن اب اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا بے حد، بی پی روز ہی ہائی ہو جاتا تھا، اور ابھی جاب کرتی بھی تو 7-8 ہزار سے ہاتھ میں کچھ نہ آتا۔ اس کا اپنا کالج اب ہی ختم ہوا تھا، بس شام میں گھر میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی۔ وہ اتنا خود کے لیے کر لیتی تھی۔ وہ 18 سال کی ہو جانا تھا اس نے چند ماہ میں، اور یونیورسٹی بھی تو شروع ہو جاتی۔ وہ گھر سے نکل گئی، رکشہ کروایا اور اس پتے پر پہنچ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے اس بڑے سے لان کو دیکھا، اس میں تو اس کا پورا گھر آ جاتا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کی لبوں پر پھیل گئی۔ جی میم؟ ملازم نے اس سے پوچھا۔ شایان عثمانی سے ملنا ہے، وہ اسے بتانے لگی تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے 17 سالہ لڑکی کو دیکھا، جو کالج کی یا اسکول کی ہی بچی لگتی تھی۔ کیا کام ہے؟ یہاں پر اپنے نجی کام میں سب کو بتانے پڑتے ہیں۔ وہ اتنی بدلحاظ نہیں تھی، لیکن اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر اسے اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھلنے لگی تھی۔ آ جائیں۔ اسے اندر بٹھایا گیا، لیکن اندر اس نے سر اٹھا کر اس محل کی رونقوں کو نہیں دیکھا۔ یہ سب چیزوں سے متاثر نہیں کرتی تھی۔ اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں وہ آپ کو، اسی ملازم نے اسے کہا، اور اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا سانس سوکھا۔ کمرے میں کیوں؟ یہ وہی بتائیں گے، اور پلیز یہ جوتے اتار دیں، انہیں گندگی نہیں پسند۔ ہاں، مگر میلے دل پسند ہیں ان سب کو، وہ دل میں بولی، اور جوتے اتارتے اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کم آن، کم ان۔ وہ کب سے کھڑی ہمت اکٹھی کر رہی تھی جب اندر سے آواز آئی۔ اس نے اندر قدم رکھا، لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ دروازہ بند کر دو، اس کی گمبھیر آواز پر اس نے تھوک نکلا اور دروازہ بند کر دیا، اور وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہاں آؤ، دوسری آواز پر وہ دم ساتھ گئی۔ یہیں بتا دیں پلیز۔ وہ کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس کے سامنے آ کر اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد پانی ہو رہا تھا۔ یہاں آ رہی ہوں یا میں آؤں؟ وہ سخت آواز میں بولا تو وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی۔ جی۔
شیان نے اسے دیکھا جس نے چادر مزید کھینچ کر ماتھے کو چھپا دیا تھا اور خود کو بھی اس چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے نازک سراپے پر نظر ڈالی اور پھر اس کی پلکوں پر جو بے شک کسی کے خوف پر لرز رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ نہیں، آنکھیں اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تو کیوں آئی ہو؟ اپنے باپ کا حق لینے۔ یہ جس حویلی نما محل میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس میں میرے باپ کی بھی محنت ہے۔ انہوں نے روایت کا پاس نہیں رکھا، یہ کوئی گناہ نہیں، اور چلے سزا کے طور پر انہوں نے سب چیزوں سے نکال دیا گیا، لیکن میرے باپ کی محنت کی قیمت تو پوری پوری کریں اگر اتنے انصاف پسند ہے تو۔ شایان نے اس چٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو ڈرتی تھی تو نظریں تک نہ اٹھاتی تھی، اور اب بے خوف جو بول رہی تھی تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹائی تھی۔ شایان نے قدم اٹھایا تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اپنے باپ کی بات کر کے موڈ مت خراب کرو، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے۔ وہ یہ سب نہیں کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی کا اعتماد بھی تو توڑنا تھا، اس لیے اس کے ماتھے سے چادر کو پیچھے کرتے اس کے سر سے اتار دیا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے، کاش آپ نے فرائض بھی ادا کیے ہوتے۔ وہ بولتی پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو شایان عثمانی کو نہیں بھایا تھا یقیناً۔ اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا وہ، اپنا بزنس بے شک تھا اس کا، لیکن گاؤں میں کوئی اس سے اتنی قریب آ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کیا کر سکتی ہو آپ، کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ از حد خوفزدہ تھی، لیکن اگر آج ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوفزدہ کرتے کرتے ہی مار دیتا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ شایان عثمانی کے سارے کام، سارے مطلب سارے آج سے تمہارے ذمہ۔ وہ تو کچھ اور سوچے ہوا تھا لیکن کچھ اور کر گیا تھا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے اسپتال میں داخل کروائیں، ان کا سارا علاج آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو مجھے سب منظور ہے؟ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سنبھل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رخ پھیر گئی جیسے سامنے کھڑا شخص معنی نہ رکھتا ہو۔ اور اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شایان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شایان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ حنین خاور کبھی اس حویلی کے مرد کا نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں تم بھول رہی ہو۔ مجھے یاد ہے آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں آیا 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کے ختم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اور تماچا وہ اسے مار گئی تھی، اور بس یہیں تک تھا شایان عثمانی کا صبر۔ ڈیم اٹ! اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہو۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا۔ کنین خاور، وہ اسے دھکا دیتا بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچ رہی تھی، حالانکہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا، لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ نہ گرنے دیا۔ وہ شخص کہاں اہمیت رکھتا تھا اس کے سامنے؟ اپنے آنسو کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ، آ رہا ہوں میں 5 منٹ میں۔ وہ اپنا پہلا حکم صادر کرتا بولا۔ کل سے وہ بولنے لگی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا کہ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی۔ آج سے اور ابھی سے اس نے فون نکالا۔ خاور عثمانی کو اسپتال میں داخل کراؤ، اچھے ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو کنین کھڑی ہو گئی اور سر ہلاتی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے کنین خاور۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلیں، اس نے تیزی سے سر ہلاتے اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ واپس مڑا اور اسے دیکھتے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ اسے چھوئے بغیر باندھی۔ کیا آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو لگا دوں گا آپ کو۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو چلتے دیکھ کر مطمئن ہوا۔ نہیں تو فرشتے یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیور سے کہا تھا اور اپنے فلیٹ پر گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھول۔ آ جاؤ۔ کیا ہے کہ آپ کا گھر؟ بالکل۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اسے بتانے لگی۔ اچھا یہاں آئے ذرا ہنی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں میں آ جائے ہنی۔ وہ قدم اٹھاتی آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں مانی ہے جیسے ماما بابا کی مانتی تھی؟ بالکل۔ تو آپ بھی میری باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل۔ پھر آپ میرے جوتے کے تسمے کھول دیں گے؟ مجھ سے نہیں کھلتے۔ وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتے کے تسمے کھولے بنا اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے، اس کے جوتے اتار دیے۔ اس پر نظر ڈالی جو مسکرا رہی۔ کیا ہوا؟ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں، اور پتہ ہے اپنے جوتے انہوں نے کبھی بھی مجھے پکڑنے نہیں دیے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لی، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی۔ وہ سو گئی تھی وہیں پر۔ وہ اس پر جھکا اور اسے باہوں میں بھرتے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی صحیح، لیکن فرشتے ازلان ازرت تمہاری تو خوشبو تک میں کسی کو نہ دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں ہے اس وقت؟ اس نے باہر نکلتے ہی ڈرتے دل کے ساتھ کال ملائی۔
وہ ٹریننگ پر ہے، کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا، اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کوئی کہے گا کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے، کوئی اسے بتاتا کہ اذلان اظہر تمہارے بھائی نے رشتے کے علاوہ کسی اور کو فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا۔ میں کسی کو نہیں دوں گا فرشتے، اور میری روح ہے، حصہ ہے، آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا، فرشتے کی بات کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹائے، اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتے، اذلان اظہر کی ہے بس، اور اگر تم نے مجھ پر کسی کو فوقیت دی تو مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتا سوچ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نگاہیں اب اس کی گردن پر جا ٹھہری۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا، میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر اذلان اظہر کو کچھ دوا اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے ہی فرشتے نے رخ موڑنا چاہا تھا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا اس کے سامنے۔ میر نے اذان کی آواز سنتے ہی اپنی آنکھیں اس سے ہٹائیں تھیں، اس پر کمفرٹر برابر کرتے ہوئے بنا آواز اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری تھی، اس لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ فرشتے نے جاگتے ادھر ادھر دیکھا تو گھبرا گئے، اس ماحول سے مانوس نہ تھی وہ۔ جب کتنی ہی دیر اسے وہ سامنے نہ دکھا جو یہاں لایا تھا تو رونے والی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر سارا سنسان پڑا تھا، وہ روتی وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوف پھر سے دل پر غالب ہونے لگا تھا۔ از اسے صحیح سے تو اس مسیحا کا نام بھی یاد نہیں تھا جس نے اسے کہا تھا وہ اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اب کے بعد ہچکیوں سے رونے لگی تھی، بالوں کو کھینچتے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا اس کے ساتھ خوف کے عالم میں اکثر ہوتا تھا۔ اسے نیند میں شعبہ گزرا کہ اسے پکارا گیا ہے، لیکن چند لمحوں بعد ہچکیاں سنتے اس نے آنکھیں کھولی، پھر یاد آنے پر خود پر ہزار بار لعنت بھیجتے کمفرٹر دور پھینکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہنی صوفے پر اسے روتے دیکھا تو فوراً اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ یہاں دیکھو، تم سب کی طرح ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتی خوفزدہ ہوتی چیخنے لگی۔ فرشتے؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اذلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا خود کو اپنی اتنی لا علمی پر سزا دے۔ میری طرف دیکھو، I'm sorry۔ اس کے گھٹنے پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے وہ بولا، تم بھی سب کی طرح ہو، گندے۔ سب کی طرح نہیں ہوں میں، مجھے نیند آ گئی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ تم میرے کمرے میں سو گیا۔ وہ اسے بتانے لگی تو وہ مسکرا دی۔ وعدہ رہا، پھر اس کے ہاتھوں کو بنا تھامے چکا اور ہلکے سے لب رکھے۔ تم؟ وہ کانپی نہیں تھی لیکن جھجکی ضرور تھی۔ کیا ناشتہ کرے گی میری ہنی؟ کیا تمہیں حلوہ پوری بنانی آتی ہے؟ وہ ہچکی لیتے بولی تو اذلان نے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے ہلکے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اذلان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا میرا ایسا کرنا برا لگا؟ پتہ نہیں۔ اذلان نے دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا اور اب کی بار اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کر دیا۔ نہیں ہنی، مجھے نہیں آتی حلوہ پوری بنانی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں پراٹھا اچھا بناتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ وہ بھی بنا لیتے تھے پراٹھا، اور بابا بھی۔ اذلان خاموش ہو گیا لیکن پھر اٹھ گیا تو وہ بھی کھڑی ہوئی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، یہ میرا گھر ہے ہنی، یہاں کوئی نہیں آئے گا کبھی میرے علاوہ۔ وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا۔ پکا وعدہ؟ پکا وعدہ۔ آؤ ناشتہ بنا دو۔ اذلان کچن میں گیا تو وہ پیچھے پیچھے گئی اور وہیں بیٹھتی اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنا اور اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور نامحسوس انداز میں اپنی کرسی کھینچ کر تھوڑی اس کی کرسی کے قریب کی۔ کھاؤ۔ مجھے تو بوا کھلاتی تھی، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انڈے سے۔ وہ کسی 10 سالہ لڑکی کی طرح منہ بسورتی بولی۔ ہاں، حالات نے اسے 10 سال کی بچی ہی تو بنا دیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ بہت سختی کر گئی تھی اتنی سی عمر میں کھلا دیتا ہوں۔ اذلان نے لقمہ بناتے اس کے آگے کیا تو وہ کھا گئی۔ پھر ایسے ہی ناشتے میں اس نے مزید کوئی بات نہ کی، پھر اپنا لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا اور اس سے اس کی دوا دی جو اب صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتی اور کبھی کمرے کو کبھی ارد گرد کی چیزوں کو۔ تم جھولا کب لگواؤ گے؟ آج شام کو لگوا لوں گا، وہ کہہ کر اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، اذلان نے فرشتے کو دیکھتے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اتنی اپنی عادت لگا دے کہ وہ کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر نہ رہ پائے، اور اعظم اظہر کے آنے کے بعد بھی وہ اسی کے لیے پاگل رہے۔ فرشتے نے تیزی سے سر نامے ہلایا۔ جھولا لگوانا ہے یا نہیں؟ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی رہی لیکن اٹھی نہ تو اذلان بھی اپنا کام کرنے لگا، لیکن نظر اس پر ہی تھی جسے اب دوا کی وجہ سے پھر سے نیند آ رہی تھی۔ فرشتے یہاں آئے میرے پاس۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی اور وہ کامیاب رہا۔ وہ اٹھتی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اپنے سے فاصلہ رکھتے صوفے پر ہاتھ رکھا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔
نیند میں اونگتی اس کا سر صوفے کی ٹیک سے ڈھلکنے لگا تو اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ ہٹایا اور اس کا سر دھیمے سے اپنی گود میں رکھا۔ وہ کتنی دیر سوتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا اسے دیکھتا رہا۔ یہ اذلان اظہر کی زندگی کا مکمل دن تھا۔ اسے وہیں سودا چھوڑ کر اس کے چہرے پر بھی کمفرٹر دیتا، دروازہ کھولتا انہیں خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا کہتے اپنے ٹیرس پر گیا اور وہاں جھولا لگوایا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ فرشتے کچھ بولتی اور اذلان اثر اسے پورا نہ کرتا۔ وہ اٹھ گئی تو وہ پھر موجود نہیں تھا۔ اب کی بار وہ سامنے موجود کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے خوبصورت کمرے کو دیکھتے کہا۔ اذلان نے فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے رخ پھیرا اور چہرے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت۔ تو تم لے لو۔ کیا سچ میں؟ وہ پہلی بار کل سے اب تک اس کے سامنے خوفزدہ نہیں تھی۔ بالکل، تمہارے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ کیا؟ فرشتے کے لیے؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتی حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ وہ یہ محسوس کر گئی تھی شاید۔ وہ چلتی اس کے پاس آئی تو اذلان نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی اور باہر ٹیرس کو دیکھا جہاں وہ اب بھی اس کی نظروں کے ارتکاز کی سمت دیکھنے کے بجائے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اذلان اظہر نگاہوں کو چومنے کی شدت میرے دل میں پڑ گئی، وہ دل میں سوچتا بولا، پھر اس کی ناک کو دباتا ٹیرس پر چلا گیا۔ فرشتے کئی لمحے سن کھڑی رہی۔ ہاں، اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ اذلان اس کی بدلتی کیفیت ٹیرس سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھولا دیکھتی سب پھولتی تیزی سے باہر آئی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ مجھے دے دو۔ وہ جھولوں کو دیکھتی بولی۔ مجھے کیا دو گی بدلے میں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ مجھے فرشتے چاہیے۔ لیکن فرشتے تو از کی ہے۔ وہ بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ فرشتے اذلان کی ہے، کسی از کی نہیں۔ دوبارہ بولا تو جان سے مار دوں گا۔ اسے جھٹکے سے بازو سے تھامتا ہو رہا ہے۔ فرشتے نے خوف سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ ہوش میں آئے۔ فرشتے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ رونے لگی تھی پھر سے۔ وہ آسان نہیں تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اذلان اظہر جیسا حوصلہ مقصود تھا۔ بیٹھو یہاں آ کر، میں جھولا دیتا ہوں۔ اذلان نے اسے دیکھتے آنکھیں بند کرتے خود کو نارمل کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے مارو گے؟ میں کیوں ماروں گا اپنی فرشتے کو؟ کیونکہ فرشتے تو ازی کی ہے نا۔ وہ اسے کہتا پچکارتا بولا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے سر نامے ہلانے لگی۔ میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ اذلان بیٹھ کر جھولا جھولنے لگا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر قریب آئی۔ آپ یہ مجھے دے دیں۔ مجھے کیا دیں گی آپ ہنی؟ کچھ بھی، لیکن ابھی اٹھیں۔ سچ میں دیں گی؟ وعدہ نہ اب اٹھیں۔ وہ فوراً اٹھ گیا، پھر وہ بیٹھی تو وہ جھولا جھلانے لگا۔ یہ بہت اچھا ہے عزی۔ وہ اس کے بتائے نام سے اسے بلانے لگی۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ بہت آہستہ جھلاؤ عزی، میں گر جاؤں گی۔ تمہارا عزی کبھی بھی نہیں گرنے دے گا تمہیں۔ وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ باہر گئی اور کچن کی طرف دیکھنے لگی جو سامنے ہی موجود تھا۔ اسے یہاں کوئی اور نظر نہ آیا تھا۔ ملازمہ مسئلے، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ کون؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا۔ اب سے شایان کے کام میں کروں گی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی۔ ملازمہ نے حیرت سے وہ دیکھا۔ شایان عثمانی کے لیے؟ یہ بات حیرت انگیز۔ آپ کو نیا رکھا گیا ہے؟ کنین نے اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا جواب دیتی وہ؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بوا بس یہ میرا کام کرے گی اب سے، اور سارے کام یہی کرے گی، اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا ہر چھوٹا بڑا کام اسی نے کرنا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور میز پر بیٹھ گیا۔ کیا کھائیں گے یہ؟ کنین نے ملازمت سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سیلیڈ اور اس کے بعد کافی۔ وہ بتاتی گئی تو وہ بناتی گئی، کیونکہ یہ سب اسے کہاں ہی بنانا آتا تھا۔ یہ لے، کنین نے بناتے اس کے آگے رکھا جو فون پر مصروف تھا۔ وہ واپس جانے لگی۔ کہاں؟ جی؟ کنین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب وہ کیا چاہتا تھا؟ جب تک میں مکمل نہیں کرتا یہیں کھڑی رہو، اور تمہارے پاس کوئی کام ہے بھی نہیں۔ واپسی تک میرا کمرہ صاف ہونا چاہیے، میری الماری کو سیٹ کر دینا اچھے سے۔ وہ شاید اس کی تذلیل کے لیے سب کروا رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ برو؟ وہ بھی کچھ سوچتی جب کوئی داخلی دروازے سے تیزی سے اندر آئے۔ موہت، آرام سے آؤ۔ اس نے دیکھا جہاں سے اس کی پوری فیملی آ رہی تھی۔ ہاں، یہ حسینہ کون ہے؟ اس نے کنین کو دیکھتے کہا جو انہیں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ موہت اسٹاپ، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ کنین نے اپنی چادر جو اچھے سے پھیلا رکھی تھی ماتھے سے مزید نیچے کی۔ ملائکہ نے آتے پیچھے سے اپنے ہاتھ شایان کے گرد باندھے اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ لگایا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ زبردست۔ کنین نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور پھر بھویں سکیڑی، ناگواری سے، اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ کاش یہ حویلی والے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے۔ یہی بات اس کے دماغ میں آئی۔ آہستہ آہستہ سب اندر آنے لگے تھے اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ان سب کو جانتی تھی، لیکن شاید وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ بس بچوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے باپ سے بڑے شاہ زیب عثمانی، ان کی اہلیت تہذیب عثمانی، جن کی ایک ہی اولاد تھی شایان عثمانی۔ پھر کنین کے والد صاحب آتے تھے، خاور عثمانی جن کی وہ اکلوتی اولاد تھی، اور پھر منور عثمانی جن کی اہلیہ تھی، کلثوم عثمانی جن کی 2 اولادیں تھیں، ملائکہ اور موہت۔ 10
سب کی ایک ہی بہن تھی، فاطمہ عثمانی، جو باہر کے ملک میں رہائش پذیر تھی، اپنے شوہر اور 3 بچوں عالیہ، فارس اور فیضان کے ساتھ۔ گھر میں سب سے بڑے تھے جہانگیر عثمانی، جن کی اہلیہ کی وفات چند سال پہلے ہی ہو گئی، لیکن ان کا روب اور دبدبہ ابھی بھی ویسے ہی قائم تھا اس محل نما گھر میں جیسے سالوں پہلے تھا۔ کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ جہانگیر عثمانی نے کہا تو وہ ان کے قریب جھکتا، ان سے پیار لیے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے اپنے ہتھیار میں لیا۔ وہ ان سب کا سب سے بڑا پوتا تھا اور سب سے قریب بھی، کیونکہ موہت ابھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں اور ملائکہ ڈراپ کرتی تھی۔ وہ دونوں ان سے اتنا قریب نہ تھے جتنا شایان، جو ان سے اپنی ہر بات ڈسکس کرتا تھا اور انہی سے مشورے لیتا تھا اور اپنی ہر بات بھی انہی سے منواتا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کنین کو دیکھتے کہا، جو ان سب کو بیٹھتے دیکھ اور شایان کو اٹھتے دیکھ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اسے میں نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے، بس یہ میرا فیصلہ تھا، میری آج سے سارے کام وہی کرے گی اور مجھے نہیں لگتا میں اسے زیادہ کسی کو وضاحت دینے کا روادار ہوں۔ اس نے سیدھے سے سب کو باور کروا دیا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سب ہی جانتے تھے، لیکن بیٹے تم کسی لڑکے، اس کے باپ کو ضرورت تھی بدلے میں یہ یہاں کام کر لے گی، لیکن صرف میرے، اس نے میرے پر زور دیتے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو کہاں فرق پڑتا تھا؟ جہانگیر عثمانی نے غور سے کنین کے چہرے کو دیکھا، پھر شایان کے دیکھنے پر نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ میں چلتا ہوں، شام میں آپ سے ملوں گا۔ کنین، اس نے کچن میں دیکھتے کہا، جی کمرے میں آؤ۔ وہ سب کو دیکھتی اس کے پیچھے گئی تھی، جہاں کسی کا بھی دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے ایک عام ملازمہ جیسی ہی تھی، لیکن سب کی نہیں، صرف شایان عثمانی کے۔ اور اس گھر میں سب جانتے تھے کہ شایان عثمانی کے نام کی چیز لینا گناہ تھا وہاں۔ وہ اپنی جھوٹی چیزیں تک کسی کو نہیں دیتا تھا۔ میرے کمرے میں موجود رہنا بے مقصد، گھر میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں گھوموں گی آپ کے گھر میں؟ وہ تلخ ہوئی۔ اس نے ہنستے بستے گھرانے کو دیکھتے تلخی سی گھل گئی تھی اس میں۔ پہلی بار دیکھا ہے اتنا بڑا محل اور اتنی سہولیات سے بھری زندگی، تو میں نے سوچا شاید۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس پر طنز کر گیا۔ کنین خاور کو یہ چیزیں کبھی بھی متاثر نہیں کی۔ یہ سب وہ نہیں ہے جو میں نے چاہا ہو۔ تو کیا چاہا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا نہ چاہتے ہوئے بھی استفسار کر گیا۔ میں اپنی نجی زندگی کسی بھی غیر سے ڈسکس نہیں کرتی، اس نے اپنے گال سے بال ہٹاتے کہا۔ شایان نے اس کے بالوں کی اسی لٹ کو انگلی پر گھمایا تو اس نے سانس روک لیا۔ تمہاری نجی زندگی میں سب سے نجی پہلو یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے سب سے قریبی اور محرم رشتے کے قریب۔ وہ ہنسا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا۔ کنین دو قدم پیچھے ہوئی۔ شایان کے ہاتھ سے اس کے بالوں کے لٹ چھوٹ گئی۔ آپ میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہنا، نہ ہوں گے کبھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ ہر شایان عثمانی کو یہی تو نہیں بھاتا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ذات کو بار بار دھت کرنا۔ شایان نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سے فاصلے پر ہی کھڑا کیا۔ ہر اگر میں تمہیں اپنی نجی زندگی کا حصہ بنا لوں تو؟ یہ ممکن نہیں، وہ ایک بار پھر اسے چیلنج کر گئی۔ شایان عثمانی نے اس کے وجود کو دیکھا۔ ایک کالج کی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے دھتکار رہی تھی، اس کی ذات کی مسلسل نفی کر رہی تھی۔ بے شک اسے بھی اس رشتے سے کوئی وابستگی ہرگز نہیں، لیکن وہ سب کیسے کہہ سکتی تھی شایان عثمانی کے سامنے؟ شایان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھاتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کنین، شایان عثمانی، مجھے چیلنج کبھی مت کرنا، نہیں تو شایان عثمانی تمہیں بتائے گا کہ تمہاری نجی زندگی میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے۔ کنین نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ پلیز، میرا ہاتھ لگانا برا لگا ہے کنین خاور کو، بہت برا۔ وہ صفائی سے بولتی اسے تیش دلا گئے تھے۔ شایان نے اسے مزید قریب کیا، اس کی سر سے چادر اتارتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب کیا کرو گے، I'm sorry۔ اس سے زیادہ وہ اسے ضد دلاتی تو کوئی اپنا ہی نقصان کرتی، اس لیے آنکھیں جھکا گئی۔ میری واپسی سے پہلے تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ شایان عثمانی نے جھٹکے سے اسے چھوڑا جیسے وہ کوئی فضول یا ناپاک شے ہو اور باہر نکل گئی۔ اس نے نم آنکھوں کو جھپکا، اسے رونا تو نہیں تھا، اس محل والوں کو اپنے آنسو کبھی نہیں ٹکانے تھے۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے ان سے طبیعت کا پوچھ کر مطمئن ہوتی۔ اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی، نہ جانے زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ اگلے روز وہ معمول کے مطابق اپنے کام کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ مطمئن تھی کیونکہ شایان اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آج وہ اس کا دوسرا چھوٹا سا کمرہ جو اسی کے کمرے کے اندر تھا، جو شایان نے اپنے کام کے لیے بنایا تھا، وہ صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں لگے ٹیلی فون کو بجتے محسوس کرتے وہ باہر نکلی۔ کون فون کر رہا؟ جبکہ سب جانتے تھے کہ کمرے میں وہ ہے اور شایان گھر پر نہیں۔ پہلے اس نے اسے یوں بھی بجتے رہنے دینے کا سوچا، لیکن جب مخالف ٹھیٹ ثابت ہوا تو اسے فون کان سے لگانا پڑا۔ پہلی بار میں کیوں نہیں اٹھایا؟ شایان نے سرد انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کال کر رہے ہیں؟ کنین نے آہستہ آواز سے کہا۔ اس کا یہ سرد انداز اسے خوفزدہ کرتا تھا۔ اب پتہ چل گیا ہے نا، پہلی بار میں ہی اب سے اٹھا لینا۔ میرا جو دوسرا کمرہ ہے وہاں سے دائیں شیلف پر کچھ کاغذات پڑے ہیں، وہ پہنچا دو مجھے، اور فون کھڑاک سے کاٹ دیا۔
وہ تیزی سے اس کی بتائی جگہ پر پہنچی اور وہ کاغذات والی فائل دیکھی. اس نے اسے ڈیرے پر کاغذات پہنچانے کا کہا تھا. ڈیرا کہاں تھا؟ وہ حیران ہوئی. اور دوسرا کیا وہ خود جائے گی دینے یا ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دے؟ یہی سب سوچتے چادر لیتی وہ باہر نکل گئی. چچا مجھے ڈیرے پر جانا ہے. کیوں؟ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا. گھر کی عورتیں کبھی بھی وہاں نہیں گئی تھیں. میں دے آتا ہوں، ڈرائیور چچا نے رسانیت سے کہا. لیکن کنین کو یاد آیا شایان عثمانی نے کہا تھا کوئی بھی اس کا کام نہیں کرے گا سوائے کنین کے. وہ کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. نہیں انہوں نے مجھے کہا ہے. آپ چلیں جلدی نہیں تو وہ غصہ ہوں گے. وہ کہتی تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی. میں اندر دے آؤں؟ ڈرائیور نے پھر سے پوچھا. نہیں اب آ گئی ہوں تو دے آتی ہوں. آپ یہی انتظار کریں. وہ کہتی اندر چلی گئی. اندر جاتے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. اسے لگا وہ غلط جگہ پر آ گئی. وہ لوگ سگریٹ نوشی کرتے کہکے اڑا رہے تھے. کچھ کے ہاتھوں میں اس نے عجیب سا مشروب بھی دیکھا تھا. کیا وہ یہ وہی تھا جو وہ سمجھ رہی تھی؟ اس کا دل بند ہوا. شایان عثمانی انہیں کے درمیان میں بیٹھا سگریٹ کی کش دے رہا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا. یہ پری پیکر کون ہے؟ وہاں کسی مرد کی آواز گونجی تو سب نے بیک وقت دروازے پر دیکھا جو انہیں سب کو آنکھیں پاڑے دیکھ رہی تھی. ان سب کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ سہم گئی اور چادر کو درست کرنے لگی. شایان عثمانی نے ہونٹ بھینچے اور تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے بازو سے تھامتا اسے باہر لے گیا. گاڑی کے پاس لے جاتے اسے دھکا دیا جہاں ڈرائیور کھڑا تھا. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ کونین کی ٹانگیں کانپ گئی. صاحب وہ تمہیں نہیں معلوم گھر کے کیا اصول ہیں؟ وہ ڈرائیور کے قریب آتا اس کے گریبان تھام گیا. ان کی غلطی نہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی. اسے گھر لے کر جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. پھر اس کا علاج کرتا ہوں اچھے سے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کونین خاور کے ساتھ کیا کر ڈالتا. وہ فوراً بیٹھی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا. اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا. آپ مجھے میرے گھر اتار دیں پلیز. نہیں بی بی جی میری نوکری چلی جائے گی. انہوں نے آپ کو گھر لے جانے کا کہا ہے. ڈرائیور نے کہا تو اس نے تھوک نکلا. وہ صحیح تھا. اگر وہ ضد کر کے گھر چلی جاتی تو وہ اس کے ساتھ ڈرائیور کو بھی نوکری سے نکال دیتا. وہ اس کے کمرے میں گئی اور جلے پیر کے بلی کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی. وہ خوفزدہ تھی حد سے زیادہ، اس سے بھی اور اس ماحول سے بھی جس کا وہ حصہ تھا. مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا. آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا. باہر سے قدموں کی آواز آتے وہ واش روم میں گئی اور تیزی سے دروازہ لاک کیا. وہ اندر آیا اور دروازہ زور سے مارتے لاک کر دیا. وہ اس لڑکی کی آج کی حرکت بھولا نہیں تھا. شایان کون تھی وہ حسینہ؟ مجھے ملواؤ اس سے. بکواس بند کرو. وہ دھاڑا. اس کے اس دوست نے کہا تو وہ سب کو دھاڑ کر خاموش کرواتا. اپنا کام آدھا چھوڑتا گھر آیا تھا. اسے کمرے میں نہ پا کر اس کا دماغ گھوما، لیکن واش روم کا دروازہ بند تھا جس کا نوب گھمایا تو جو لاک تھا. باہر نکلو کونین خاور. وہ تیز آواز میں بولا تو کونین کو رونا آنے لگا. وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں اس سے اپنا حق مانگا تھا؟ کیوں؟ میں نہیں. وہ من میں نہیں، لیکن وہ سن چکا تھا. وہ اپنی اسٹڈی میں گیا جہاں اس کے کمرے کی چابیاں موجود رہتی تھی. وہاں سے واش روم کے دروازے کی چابی نکالی اور اس کی طرف بڑھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم گئی. شایان نے دروازہ کھولتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا. کیا کرنے آئی تھی وہاں؟ چھوڑو. اس کے اتنا قریب آنے پر وہ سہم گئی تھی. پلکیں لرزنے لگی تھی جو پہلے ہی نم تھی. اس کے گال سرخی مائل تھے. کالی شلوار قمیض میں بالوں کی چٹیاں بنائے چادر سے اپنا آپ چھپائے. وہ چھوٹی سی کوئی لڑکی لگ رہی تھی جو کچھ غلط کرنے کے بعد خوفزدہ سی تھی. شایان عثمانی کی کثرت جسم کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی. کونین نے نگاہیں اٹھائی. وہ 25 سالہ مرد اسے ہی دیکھ رہا تھا. سفید شلوار قمیض اس کے لگاتار جم جانے سے کثرت جسم پر خوب جچ رہی تھی. وجی اور تنے ہوئے نکوش اور مونچھوں کے بعد آنکھوں کے سرپن کو دیکھتے وہ نگاہیں جھکا گئی. بولو. اس کے بازو پر گرفت سخت کرتا بولا. آپ نے کہا تھا آپ کے سب کام میں وہاں آنے کا بولا تھا. میں نے بھیجنے کو بولا تھا وہ کاغذات. وہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے. سارے مرد موجود تھے وہاں. میں وہاں موجود نہ ہوتا تو تم جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا. وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کرتا جا رہا. مجھے نہیں پتا تھا. وہ یہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی. وہ کہاں پھنس گئی تھی. رونا بند کرو فوراً. وہ بولا لیکن یکدم روشنی گل ہونے پر کونین نے سہمتے یہاں وہاں دیکھا. شایان رکو. وہ اسے کہتا دیوار پر سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگا تاکہ ایمرجنسی لائٹ چلا سکے. لیکن ہاتھ لگنے سے شاور کھل گیا جس میں شایان تو نہیں لیکن وہ پھیک گئی. شایان. وہ پھر سے بولی تھی اندھیرے میں. شایان نے تیزی سے لائٹ ڈھونڈ کر جلائی اور پھر اسے دیکھا جو بے وقوفوں کی طرح اسی ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی تھی. تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ اس کے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر وہ زچ ہوا. مجھے گھر جانا ہے. وہ نم لہجے میں بولی. شایان باہر نکلا تو وہ بھی باہر نکل گئی جہاں روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. شایان اپنی الماری سے کچھ نکالتا پلٹا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی. وہ اسے نہ تھامتا تو وہ دونوں گر جاتے اور آج اسے حد سے زیادہ تیش دلا گئی. I'm sorry. اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے یکدم اس نے ہٹائے. شایان نے اسے کچھ دیر دیکھا پھر اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کی. شایان. وہ لرزتی بولی. یہ چینج کر کے آؤ. اسے کچھ پکڑاتے کہا تو وہ تیزی سے اندر چلی گئی اور اسی کا کوئی کرتا
शलवार था काले रंग का। वो पहनकर बाहर आई, अपनी चादर उतारकर साइड पर रखी, उसकी चादर देखने लगी जो वो अभी रख कर गया था। शयान वापस आया और उसे हाथ से थाम कर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आइंदा उस जगह पर कभी मत आना, और ये बात मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इसके बालों पर नजर डालते इसने संजीदगी से कहा। कुनैन ने तेजी से सर हिलाया और अपनी चादर को देखा, फिर इसको। वो बेचैन सी हुई। क्या मसला है? वो बैठते बोला। वो चादर दे दे। इसने शायन की ही चादर को देखते कहा। क्यों, मेरे सामने तुम ऐसे भी रह सकती हो? वो तीखी निगाहों से देखता बोला। इसकी चादर से उसे चिढ़ हुई। नहीं, वो संजीदगी से बोली तो वो जो बैठा हुआ था इसने खींच कर उसे अपने साथ बिठाया। खुनैन खावर, तुम अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझती हो। जी, क्योंकि मैं हराम चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। वो साफ कोई से डेरे के मंजर को याद करती बोली, जो शयान समझ गया। कहा ना, वहां का जिक्र दोबारा मत करना। शयान ने इसके बालों को थामते इसका चेहरा अपने सामने किया। वो दोनों ये बात फरामोश कर गए थे कि एक दूसरे की नफरत में वो ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे। मैं जाऊं? मेरे जूते कल के लिए साफ कर दो, फिर चले जाना। वो उसके चेहरे को देखता कुछ सोच कर बोला। मैं वो नहीं कर सकती, बाकी सब काम कर दूंगी। वो खड़ी होती इसकी चादर को अपने गिर्द लपेटती बोली। शान ने फोन निकाला और कान से लगाया। हाँ, उस्मानी की क्या प्रोग्रेस है? हाँ, बस ज्यादा नहीं, एक दो दिन के लिए इनकी दवाई रोक दें। खुनैन ने इसके हाथ से इसका फोन लेते कॉल काट दी और इसके जूतों के स्टैंड की तरफ बढ़ी। इसके जूते थामे जब इसकी आवाज गूंजी। ये काले वाले दे दो, पहले मुझे अभी बाहर जाना है। वो बोला तो खुनैन ने आंसू पीते इसके जूते उठाए और इसके पास रखे। पहना दो। वो इतना कैसे गिर सकता था? ये सवाल एकदम इसकी जमीर ने किया था इससे। कुनैन ने निगाहें उठाकर उसे देखा जहां से आंसू अब बहने लगे थे, और शायन उस्मानी थम गया था। जाओ। कुनैन ने उसे जाते देखा और अपने गाल जोर से रगड़ डाले कि इसका वो गाल सुर्ख पड़ा जो इसकी निगाहों से मख्फी न रह सका था। जाओ, हामी ड्राइवर को बोलो छोड़ आएगा तुम्हें घर। वो बोला तो कुनैन तेजी से बाहर निकलने लगी। कल जल्दी आ जाना, मुझे ऑफिस जाना है कल, और तुम मेरे साथ जाओगी। वो सुनकर सर हिलाती बाहर निकल गई, जबकि वो कई लम्हे वहीं बैठा रहा। फिर सर झटकता बाहर निकल गया। जहांगीर उस्मानी को अपने कल जाने का बताया और सबके साथ शाम की चाय पी। वो वहीं बैठी थी जब इसका फोन मुसलसल बजने लगा तो वो कमरे में आया। तुम्हें फरिश्ते को वापस वहीं भेजना होगा। नहीं, इसने खिड़की से बाहर फरिश्ते को देखा, आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख पड़ गई। अभी मैं कुछ वक्त, अजलान, इतना ही वक्त तुमने मांगा था जो तुम्हें दिया गया। और फिर 3 महीनों की तो बात है, एक आखिरी सेशन, और शायद फरिश्ते को सब याद आ जाए। वो डॉक्टर थी, फरिश्ते की और अजलान की दोस्त, बेहतर जानती थी सब। ठीक है, मोटियां बीच ली। कल सुबह ले आऊंगा उसे। वो कहकर कॉल काट के वो वापस बाहर चला गया, जहाँ वो झूले पर बैठी अब ढलती शाम को देख रही थी। क्या खाओगे फरिश्ते? इसने संजीदगी से पूछा तो फरिश्ते ने उसे देखा। मैम, आपने मुझे हनी क्यों नहीं बोला? मेरा दिल नहीं चाहा। वो बोलता दोबारा उसे देखने लगा। सैंडविच। ओके। वो फोन वहीं रखता खुद किचन की तरफ बढ़ गया। फरिश्ते ने इसका रवैया महसूस किया था, लेकिन खामोश हो गई। थोड़ी सी देर में इसका फोन फिर से बजने लगा था। फरिश्ते वहीं बैठी सामने मेज पर पड़ा इसका फोन देखने लगी। फिर इसका फोन थामा और तस्वीर को देखती वो सुन रह गई। आज का फोन है। वो खुशी से चहकी तो अजलान फौरन किचन से आया, जहां वो फोन अपने साथ रखते वीडियो कॉल ऑन कर चुकी। आज फरिश्ते मुखालिफ पे यकीन था। कहाँ हो इस वक्त? अजली के घर पर हो। अजलान कहाँ है? वो उसके साथ सारे सवालात कर गया था तो वो मुस्कुराई। वो जब से यहाँ आई थी पहली मुस्कुराहट थी जो अजलान असद को बेहद बुरी लगी। आज तुम कहाँ हो, कब आओगे? वो तड़पी थी। अजलान अजहर ने मुट्ठियां भींची। बस कुछ दिन, फिर मैं अपने फरिश्ते के पास मौजूद हूँ। वो मुस्कुराते बोला। आप क्यों गए थे मुझे छोड़कर? वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। मुझे काम था, लेकिन आकर फरिश्ते को मना लूंगा। वो उसे पुचकारने लगा। इससे पहले फरिश्ते कुछ बोलती अजलान ने इसके हाथ से फोन लिया और कॉल काट दी। आज बात कर रहा था, अभी फरिश्ते ने कहा तो अजलान ने उसे देखा। फरिश्ते ने भी इसकी निगाहों में देखा, पर किसी एहसास के तहत पलकें झुका गई। तुम्हें आज चाहिए अजलान? वो अचानक पूछ गया, हालांकि जवाब जानता था। आज। फरिश्ते ने सर झुकाए ही कहा। जैसे उसे देखकर बताया तो वो आंखों से ही उसे मार देगा। और बस अजलान अजहर की हिम्मत यही तक थी। इससे ज्यादा वो सामने मौजूद लड़की को क्या कुछ देता। तुम वापस जा रही हो? कहाँ? जहाँ से लाया था मैं तुम्हें। वो उसका हाथ थामता बिना कुछ कहने का मौका दिए उसे अपने साथ घसीटता ले जाने लगा और फिर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मुझे वहां नहीं रहना। वो रोने लगी थी। तुम्हें पता है तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो। तुम सब समझती हो लेकिन बेवकूफ हो। वो शख्स तुम्हें छोड़ गया था जब तुमने। वो रुक गया लेकिन आंखें बंद करके खोली। जब तुमने वो सब देखा जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। तब कौन था वहां? कोई नहीं। कोई नहीं था तुम्हारे पास फरिश्ते हैदर। तब तुम्हें मैंने अपनाया था। और आज अगर तुम्हें आजम चाहिए तो ठीक है, तुम्हारी सजा अब यही है कि तुम आजम अजहर का इंतजार करो। वो उसे गाड़ी से उतरने का कहता खुद वहीं बैठा रहा। इसके उतरते ही गाड़ी दौड़ा ले गया। फरिश्ते हैदर ने इसकी गाड़ी को खुद से दूर जाते देखा।
وہ سب کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اندر سے بوا بھاگی آئی تھی جہاں وہ گر گئی تھی، اور پھر اسے بے ہوش ہی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے، دن اور پھر مہینے گزرتے چلے گئے، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بوا، کیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا؟ اس کی حالت اب سنبھلتی جا رہی تھی۔ اتنے مہینے کے علاج کے بعد سب یاد آ گیا تھا اسے، اور سب تکلیف دے بھی رہا تھا۔ بوا خاموش رہی۔ آج 8 ماہ اور 10 دن ہو گئے تھے اس دن کو۔ ہاں، فون اس کا ہر ایک دن آیا تھا، لیکن اس نے دوبارہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ سب بتانے کی اجازت انہیں نہ تھی۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ کس کی بات کریے؟ اعظم اظہر کی یا اذلان اظہر کی؟ بوا نے پوچھا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن وہ… اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے خود کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ فرشتے حیدر، خود کو بے مول مت کرنا۔ آپ ان سے ملنے چلی جائیں؟ وہ نے کچھ سوچتے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ بول کر اپنی کتابیں اٹھاتی کمرے میں بند ہو گئی۔ 17 سال کی ہو گئی تھی اب وہ۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتی وہ کئی کئی راتیں سو نہیں پاتی تھی، لیکن اس شخص کی آخری ملاقات میں بولی جانے والے لفظ اسے ذہن نشین ہو گئے تھے روز یاد کر کے۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بے وقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے وہ سب دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی۔ تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر۔ تب تمہیں میں نے اپنایا تھا، اور آج اگر تمہیں اعظم اظہر چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا اب یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرتی رہو۔ اس کے لفظ حفظ ہو گئے تھے فرشتے حیدر کو۔ ہاں، میں واقعی بے وقوف تھی، لیکن تم نے سچ کہا تھا، اعظم اظہر کا انتظار انتظار ہی رہے گا۔ وہ خشک سا قہقہ لگا گئی۔ وہ پوچھ رہی تھی آج پھر آپ کا؟ بوا نے اس کی کال آنے پر اسے بتایا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ پایا۔ آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ اسے میری نہیں، بھائی کی تلاش ہے بوا۔ وہ اس احساس سے مجھے نفرت ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، لیکن اگر کوئی میری چیز میرے پاس رہنے کی متحمل نہیں تو میں زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں۔ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی، سب ٹھیک ہے یہاں۔ کیا اعظم صاحب نہیں آئے؟ آ گئے ہیں، جلد تلاش ختم ہوگی آپ کی لاڈلی کی، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ کچھ چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ ڈرائیور کو بولیے گا وہ سب لا دے گا۔ شاید کل کال نہ کر پاؤں، کام بہت ہے۔ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ہاں، اب ایسا ہی تو ہونے لگا تھا۔ کہاں وہ روز کال کرتا تھا لیکن اب نافع ہو جاتے تھے۔ کہاں وہ فرشتے حیدر کی ہر دوا کا نام رٹے ہوا تھا، اور اب کہاں فرشتے کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ سب وقت کا تقاضا تھا، سب بدل گیا۔ وہ صبح کی تیاری کر رہا تھا۔ یہاں کا کام دیکھنے کے بعد اسے آفس کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ یہاں کا کام وہ جہانگیر عثمانی کے کہنے پر دیکھتا تھا کہ ان کی کوئی بات ٹالنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور بزنس وہ اپنے شوق پر کر رہا تھا۔ اس کا اپنے کپڑوں کا بزنس تھا، اچھے فیشن ڈیزائنر میں اس کا نام آتا تھا، لیکن وہ اس نام کو اونچائیوں پر لے جانا چاہتا تھا۔ اپنا کام ختم کرتے وہ جہانگیر عثمانی کے کمرے میں گیا، جو اس کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی جگہ بنا چکے تھے۔ خبر خدا، دادا کی یاد کیسے آئی؟ بس کریں دادا جان، صرف کل نہیں آیا میں آپ کے کمرے میں، اور آج آپ کیسے مجھے تانے دے رہے ہیں بے وفائی کے؟ مجھے لگا ہمیں بھول گئے ہو۔ وہ شرارت پر آمادہ تھے۔ وہ تو ممکن نہیں، وہ انہیں مان بخشتا بولا۔ ہاں میاں، جب تمہاری بیوی آ جائے گی تب پوچھیں گے تم سے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ جانتے کیوں؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں پہلے سے۔ وہ منقوہ ہے تمہاری، بس نہ جانے کہاں ہے کہاں نہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں نے کب بولا کہ اسے بیوی بنانا ہے مجھے؟ ان باپ بیٹی سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ احتیاطاً خاور عثمانی کی طبیعت کا ذکر چھپا گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، چلو سو جاؤ، صبح تم نے جانا ہے آفس۔ اوکے، شبہ خیر۔ وہ ان کے ماتھے کو چومتا اٹھ گیا۔ سنو شان، وہ واپس مڑا۔ وہ لڑکی تمہارے کمرے میں موجود رہتی ہے، لوگ باتیں… کیا شان عثمانی کو لوگوں کی باتوں کی فکر ہوئی ہے کبھی دادا جان؟ وہ بولا تو وہ محض سر ہلا گئے تو وہ باہر نکل گیا۔ صبح وہ چاہ کر بھی جلدی نہ آ سکی، کیونکہ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی تو اسے رات بھر، اس لیے صبح انہیں ملنے چلی گئی تھی۔ آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے ہلکی سی سوزش کا شکار تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ تھی، اس لیے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا حسین لڑکی؟ موہد نے اسے دیکھتے کہا۔ شایان چلے گئے؟ وہ تیز سانسوں سے بولی۔ شایان کیا سر؟ وہ شرارت سے بولا۔ وقت کی پابندی نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ شایان عثمانی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ I'm sorry میں بابا، چلو۔ اس نے مزید کوئی بات سنے بغیر کہا تو موہد نے منہ بسورا۔ سنو حسین لڑکی، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب موہد نے اسے پھر سے پکارا۔ واپسی پر تم سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہوں میں، اور بھائی سے پوچھ لینا میں کتنا اچھا دوست ثابت ہوتا ہوں۔ وہ مسکراتے بولا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میرا ناشتہ کس نے بنانا تھا؟ یہ لے، بابا کے لیے بنایا تھا، آپ کا بھی گھر میں ہی بنا لیا تھا، اس نے ریپر میں اچھے سے لپٹے پراٹھے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ شایان نے ایک نظر اسے اور ایک نظر اس کے ریپنگ رول کو دیکھا۔ کیا میں یہ سب کھاتا ہوں؟ مجھے لگا کبھی کبھار۔
اپنی قیاس آرائیاں میرے بارے میں مت لگا، اور بولا۔ تو کنین نے آنکھیں بند کر کھولتے اپنے ہاتھ واپس کھینچا اور بیگ میں واپس ڈالے۔ موہت سے دور رہو جی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کر کے کسی فرد سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل یہ میرے اپنے نہیں ہے اور میں غیروں سے بات نہیں کرتی۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی تو وہ بھی سر جھٹک گیا۔ وہاں پہنچتے ہی افراتفری سے مچ گئی تھی۔ شایان عثمانی کا روپ تھا کہ وہ اپنے کیبن میں گیا تو وہ بھی پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کافی بنا دو، اس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کچن کا پوچھ کر اس کے لیے کافی بنائی۔ آج بھی گلابی شلوار قمیض پر اس نے چادر لے رکھی، لیکن چادر اس کی نہیں، شایان عثمانی کی تھی، اور یہ بات اب تک خود شایان نے غور نہیں کی تھی۔ اس کی چادر کل رات بارش کی وجہ سے سوکھ نہ پائی تھی، اس لیے اسے مجبوراً یہی لینی پڑی تھی۔ کافی ڈالتے کچھ چیٹے اس کے ہاتھ پر پڑے تھے، لیکن وہ نظر انداز کرتی جلدی سے اس کے آفس کی طرف گئی۔ شایان تم جا رہے ہو بس پلیز؟ وہ باہر سے ہی اس کی آوازیں سن سکتی تھی، لیکن ناک کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خالی نہ تھا، اس لیے دروازے کو پاؤں سے کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ لڑکی اس کے سامنے میز پر بیٹھی اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر بھی وہ نہیں ہٹی تھی، تو گنین نے ایک سرد سی ناگوار نظر اس شخص پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شایان عثمانی کو ایک نگاہ میں بہت کچھ سمجھا گئی۔ کومل ابھی جاؤ، میں کال کر لوں گا تمہیں، وہ اپنے فون پر کال آتے دیکھ کر بولا۔ اچھا، واپسی پر مجھے لے لینا، بلا لینا، ہمارے کیفے میں کچھ وقت بھی ساتھ گزار لیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ ناک پر ادا سے اپنی انگلی مارتی باہر نکل گئی۔ شایان اپنی کال سنتا اسے دیکھنے لگا جو کافی رکھ چکی تھی۔ اس نے اب کی بار اپنی چادر کو دیکھا جو اس نے خود کے گرد اچھے سے لپیٹی۔ شان، وہ کافی رکھ کر مڑی ہی تھی کہ کومل نامی لڑکی تیزی سے اندر آئی اور اس سے ٹکرائی۔ تمیز نہیں ہے لڑکی، وہ کنین خابر پر چیخی تھی۔ کیا مسئلہ ہے کومل؟ یہ آفس ہے میرا، وہ دھاڑا۔ کہ تمہاری کام والی اندھی ہے کیا؟ کومل نے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں کام والی نہیں ہوں، کنین نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے سرد سے انداز میں کہا۔ شایان، یہ تو وہی چادر ہے جو تمہیں بہت پسند آئی تھی اور میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی، دینی چاہی تھی لیکن تم نے خود ہی خرید لی تھی۔ تم نے اسے دے دی، زکوٰۃ کر دی اتنی جلدی؟ ابھی پیسے تو پورے کر لیتے۔ کومل کو اس 17-18 سالہ لڑکی کا جواب دینا پسند نہ آیا تھا، اس لیے اپنا بدلہ لیتے اس کی تصحیق کر گئی تھی۔ کومل، کیوں میں گناؤ؟ وہ بولا تو بس اتنا، کنین خاور کو لگا تھا وہ اس لڑکی کی بولی اس بات کی تردید کرے گا۔ اس کی آنکھیں یک نمکین پانی سے بھر گئی۔ میں اپنا فون بھول گئی تھی، وہ لینے آئی، غصہ مت کرو۔ وہ فون اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کنین نے اسے دیکھا جو کافی کا مگ اٹھا کر پینے لگا تھا، اسی اکثر انجان کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ جب تک میں موجود ہوں، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ میں باہر انتظار کر لیتی ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ مشکل خود کے آنسو کو قابو پاتی بولی۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر بعد کھانا آرڈر کر دینا۔ وہ کہتا اپنا کام کرنے لگا تو باہر نکل گئی۔ پھر کام کرتے وہ شام کے 6 بجے واپس اندر داخل ہوئی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ جاؤ، وہ اب بھی مصروف ہی تھا۔ وہ باہر نکلی اور اس کے سیکرٹری کا پوچھتے اس کے پاس آ گئی۔ علی، آپ؟ اس نے علی کو دیکھا تو وہ اسی کے محلے میں رہا کرتا تھا، لیکن اب کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے شفٹ کر لیا تھا اپنا۔ کنین، کیسی ہو؟ کیا تمہیں بھی یہاں نوکری مل گئی ہے؟ جی بس یہی سمجھ لیں آپ یہاں شایان عثمانی کا سیکرٹری۔ ایک اور کام یاد کر دیں میرا۔ ضرور۔ کہ اس نے چادر اتاری سے تھماتی اپنا دوپٹہ اچھے سے اڑا۔ یہ آپ شایان عثمانی کو دے دیجیے گا اور کہے گا خاور عثمانی نے اپنی بیٹی کو کسی کا صدقہ لینا نہیں سکھایا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ شایان عثمانی جو اس کی طرف آ رہا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ علی نے کہا۔ نہیں، اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کی۔ تم تو چادر کے بغیر نہیں جاتی باہر کونین، ایسا کرو یہ میری جیکٹ لے لو۔ اس نے پیشکش کی جب شایان اس کے نزدیک آتا کھڑا ہوا۔ نہیں علی، شکریہ، اور یہ آپ کھا لیں۔ اس نے وہی رول کیا پراٹھا اسے تھمایا۔ چادر پکڑو اپنی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا کام ہو گیا، میں گھر جا رہی ہوں، کونین نے بنا دیکھے اسے کہا۔ چادر اوڑھو اور باہر ڈرائیور کو بولو وہ چھوڑ آئے گا۔ میں صدقے کی چیزیں نہیں لیتی، وہ کہہ کر مڑی۔ کونین، خاور۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتا باہر نکل گیا، جہاں کئی لوگوں نے انہیں مڑ کر حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ سامنے کے مال میں اسے لیتا داخل ہوا جو مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ آرام سے کھڑی رہو، تیز لہجے میں بولا تو اس کی مزاحمت تھمی۔ سب وہ لوگ شاید اسے جانتے تھے، اس لیے تابعدار سے کھڑے ہوئے۔ چادر دکھائیں۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چادر اسے دکھائی، جس میں سے 3 اس نے پسند کرتے پیک کروائی تھی۔ یہ لو۔ کہ عنایت کیوں؟ اسے پکڑو، میرا وقت پہلے ہی بہت برباد ہو گیا۔ آپ بھی کسی اور کو صدقہ کر دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، وہ ایک دم بولا تو تلخ سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں شایان عثمانی، اسی رشتے سے آپ اس غیر عورت کی بات جھٹلا دیتے تو شاید۔ اس نے آنسو جھپکنے کی خاطر آنکھیں جھکا لی۔ شایان عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ علی کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بات بدل گیا تھا۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، وہ کہتی آگے بڑھ کے جہاں ڈرائیور موجود تھا اور اب اندھیرا چاہ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچ نکلو۔ شایان نے آتے ڈرائیور کو کہا تو وہ چلا گیا۔ اس وقت اس جگہ پر وہی موجود تھے بس۔ شایان قریب ہوا تو وہ پیچھے گاڑی سے جا لگی۔ نجی تو اب کچھ بھی نہیں رہا تمہاری زندگی میں۔ وہ صرف حق جمانا جانتا تھا، خود پر کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا وہ، نہ کسی کو
ऐसा कोई हक देता था और इतना कुनैन समझ गई थी। आप क्या चाहते हैं मुझसे शायान? इसने निगाहें उठाकर पूछा तो शायान उस्मानी थम गया। शायान ने इसके दुपट्टे को देखा जो उसके सर पर नहीं टिक रहा था। एक चादर को खोलते इसके सर पर रखी। मेरी वाली भी कल अली से वापस ले लेना, वो कहता पीछे हटा। क्यों? वो अब मेरी झूठी हो गई इसलिए? कुनैन की आवाज उसे आई थी जिसे वो नजरअंदाज कर गया। ड्राइवर को बुलाते इसे घर छोड़ने का कहा। अंदर जाते अली से चादर वापस ले ली। क्या तुम वो पराठा खा चुके हो? नहीं सर, अभी। वो कुरैन खावर की चीज किसी के पास नहीं चाहता था। यह एतराफ भी जल्द इस पर होने वाला था। मुझे दे दो, इसने कहा तो अली ने हैरान होते कुनैन का दिया पराठे वाला रोल उसे पकड़ा दिया जो वो थाम कर बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते इसने वो खाया था और उसके हाथ के जायके का कायल हुआ था, लेकिन उसे ये कभी न बताना था। वो अलग शख्सियत का मालिक था, उसे समझना बेहद मुश्किल था, और जब से कुनैन खबर आई थी वो शायद खुद को भी नहीं समझ पा रहा था। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी का पहला हिस्सा आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।